अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आप देख रहे हैं एक्स टॉक। ये मेरा स्पेशल ऑफिशियल चैनल भी है और साथ इस पर आपको मेरी तमाम तर वीडियोस भी जो है वो मिलती हैं। इसके साथ मेरा एक और यूट्यूब चैनल जो मेरे अपने नाम से डॉक्टर नबीहा अली ख़ान ऑफिशियल के नाम से है, आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आपको मुयस्सर आ जाएँ। आज हैरेसमेंट के हवाले से जो है वो प्रोग्राम करूँगी और हैरेसमेंट के हवाले से कुछ ऐसी टिप्स और ऐसी चीज़ें जो है वो वालिदैन के साथ भी और उन यंग गर्ल्स के साथ भी जो है वो शेयर करूँगी कि जो हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। हम में से हर ख़वातीन जो बाहर निकलती हैं, जो ख़वातीन बाहर निकल के काम करती हैं अपनी वर्क प्लेस पे, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल, जहाँ पे भी बच्चियाँ या बड़े जो है वो बड़ी ख़वातीन जाती हैं और अपना काम करती हैं या पढ़ाई करती हैं, उस हवाले से जो है वो इनका सबसे बड़ा मसला जो आता है वो हैरेसमेंट का है। अक्सर औकात इस तरह के केसेस जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिले हैं जिसमें ये हैरेसमेंट के केस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आए दिन किसी ना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पे कोई ना कोई एक हैरेसमेंट का केस जो है वो लाजमी सामने आ रहा है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई ये हैरेसमेंट इस वक्त जो है वो एक लम्हा फ़िक्रिया बन चुका है। आखिर ऐसी क्या वजूहात है, आखिर ऐसा क्या मामला है कि यहाँ पे दरिंदा सिफ्त इंसान जो है वो खुलेआम फिर रहे हैं, खुलेआम जो है वो अपनी वारदात डाल रहे हैं और एक वो मजलूम लड़की जिसके साथ जुल्म होता है उसको छुपा लिया जाता है या उसके वालिदैन सामने आने से कतराते हैं या दुनिया को ये बताने से जो है वो डरते हैं कि हमारी बेटी के साथ जो है वो ये जुल्म हुआ है, ये ज़्यादती हुई है और इस तरह इसकी जो है वो इज़्ज़त को नोचा गया है। क्यों वालिदैन जो है वो अपनी इज़्ज़त छुपाने की खातिर या लोगों में जो है वो बदनाम ना हो जाएं या कहीं लोग जो है वो हमें कुछ कह ना दें। देखें, लोगों ने कभी ज़िंदगी में जो है वो किसी को जीने नहीं दिया। लोग यहाँ पर 100 तरह की बातें करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना है। आपकी बेटी जिसकी इज़्ज़त तार तार हुई है उसको इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं। हैरेसमेंट के हवाले से जहाँ कवानीन मौजूद हैं, आप अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। आप जो है पुलिस विमेन हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन जो है वो हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पे बहुत काम कर रही है पाकिस्तान में। जैसे पंजाब की आपको पता है कि हमारी जो सीएम साहिबा हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें हरासा करने के हवाले से बड़े सख्त इक़दाम उठाए हैं और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा केस सामने आता है तो वो इस पर पूरा जो है वो उन पर भरोसा किया जा सकता है। वो जो केस उनके सामने आता है वो उसकी पूरी तस्दीक के बाद जो है वो लोगों को, मुलजिमों को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हौसला भी रखती हैं क्योंकि वो एक लेडी हैं और एक खातून का दर्द समझती हैं, इस वजह से वो ये काम कर रही हैं। लेकिन आपको क्या करना है अगर किसी खातून को उसकी वर्क प्लेस पे या उसके इर्द गिर्द जहाँ पर वो पढ़ाई के लिए जा रही है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसको हरासा किया जा रहा है। किसी भी खातून के साथ यकदम रेप अटैम्प्ट नहीं होता। कुछ ऐसे सिम्टम्स ज़रूर होते हैं जो उसको पहले से फील हो रहे होते हैं। अपने इर्द गिर्द उसकी रैकी जो है वो की जा रही होती है, उसके आने जाने के मामलात, उसके उठने बैठने, उसके करीब के लोगों से जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही होती है और अगर खुदा न खास्ता कोई गैंग रेप का प्लान किया जाता है तो ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद किया जाता है। ये मैं आपको साइकोलॉजिकल थ्रिल्स बता रही हूँ कि किसी भी जो है वो ऐसा शख्स जो ये रेप अटैम्प्ट करता है उसकी साइकी क्या होती है और वो किस तरीके से जो है वो इस चीज़ पर अपने आप को आमादा करता है कि मैं ये गलत काम करूं। क्योंकि गलत काम करने के लिए इंसान पहले अपना माइंड सेट करता है और उस माइंड सेट के साथ जो है वो फिर उसको अटैम्प्ट करने के लिए वो रास्ते तलाश करता है, वो सहारे तलाश करता है जो इसमें उसकी मदद कर सकें और उसी की जहनियत रखने वाले गंदे तरीन लोग जो है वो इसमें शामिल होकर फिर उसका साथ देकर जो है वो इस तरह के रेप जो है वो अटैम्प्ट करते हैं। जो केस अभी लाहौर में आपको पता है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जो बच्ची के साथ हादसा हुआ उसकी पूरी रिपोर्टिंग हुई सोशल मीडिया पे, लेकिन बाद में ये कह दिया गया कि ये तो कोई मामला था ही नहीं, ऐसा तो कोई मामला हुआ नहीं। अच्छा जी, चलें मान लेते हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में ये मामला नहीं हुआ, तो क्या आपकी किसी यूनिवर्सिटी में ये मामला नहीं हुआ? आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा ने जो है वो पंखे से लटक के ख़ुद को फांसी दे दी, ये क्या हुआ? उसकी लाश जो है वो पंखे से लटकी हुई क्यों मिली? क्या उसने ख़ुदकुशी की या उसे मारा गया या उसके साथ रेप अटैम्प्ट हुआ? अभी तक इसकी कोई तस्दीक शामिल नहीं है। आपकी बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो है वो ये काम, ये धंधा जो है वो चलता रहा। इसकी पूरी रिपोर्टिंग मैंने बाकायदा तौर पर की, मैं हक़ाइक़ सामने लेकर आई। आपकी पहली ऐसी मेन स्ट्रीम मीडिया की एंकर थी जिसने ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद की, डोमेस्टिक वायलेंस
وائلنس پہ کام کیا, ویمن امپاورمنٹ پہ کام کیا, اور خواتین کو جو ہے باقاعدہ طور پہ ریسکیو بھی کرتی رہی ہوں اپنے طور پہ. میری کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں ایز اے جرنلسٹ جو ہے, ایز اے ماہر نفسیات جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتی رہتی ہوں. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب میری اپنے سامنے اتنے سارے کیسز جو ہے وہ آپ کے کالج, یونیورسٹی اور آپ کے ارد گرد کے ماحول سے آئے, تو کیا یہ جھوٹ ہے کہ آپ کی ایک یونیورسٹی میں یا ایک کالج میں ایسا واقعہ نہیں ہوا تو کہیں بھی نہیں ہو رہا, اور کہیں بھی کسی خاتون کو جو ہے وہ ہراس نہیں کیا جا رہا؟ ہراسمنٹ ہر جگہ پر موجود ہے, کیونکہ گندی ذہنیت رکھنے والے لوگ جو ہیں, جن کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے, جن کے ہاں تربیت کا فقدان ہے, جن کی سائیکی یہ ہے کہ وہ ریپ اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے پہلے فلمیں دیکھتے ہیں, مختلف قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس کے لیے پورا پلان کر کے یہ کام کیا جاتا ہے. یا تو یہ کام کسی سے ریونج پہ کیا جاتا ہے, یا یہ کام اپنی فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ تیسرا اس کا کوئی امپیکٹ یا افیکٹ نہیں, یا کوئی سائیکولوجیکل تھرل نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ ایک جو ریپسٹ ہے وہ کیا سوچ کے ریپ کرتا ہے. یہ اس کی سوچ میں پہلے سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, اس کا پورا پلان کیا جاتا ہے, پری پلان یہ کام کیا جاتا ہے, ایسے کسی کی زندگی خراب نہیں کی جاتی. تو ان والدین سے میری اپیل ہے جن کی بچیاں کالج میں, یونیورسٹیز میں جاتی ہیں, آپ باقاعدہ طور پہ ان کیمروں پہ فوکس نہ کریں کہ جو کیمرے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ جاتے ہیں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں. کیمرے تو کسی وقت توڑے جا سکتے ہیں, کیمروں کی جو فوٹیجز ہیں وہ مٹائی جا سکتی ہیں. کیمروں پہ ریلائی کرنا چھوڑ دیں. ایک دور ایسا تھا جب لوگ, ہمارے والدین جو ہے وہ صرف اپنی ذات پر اور اپنے بچوں کی تربیت پر ریلائی کرتے تھے, کیمروں پر ریلائی نہیں کرتے تھے. آج ہم کیمرہ کانشیس ہو گئے ہیں کہ جی ہم نے گھر پہ کیمرے لگا لیے ہیں تو خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا. کالج, یونیورسٹی میں کیمرے لگ گئے ہیں تو خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو وہاں پہ ریکارڈ ہو جائے گا. آپ کی فوٹیجز ضائع کی جا سکتی ہیں, وہ کیمرے کی فوٹیجز جو ہے وہ ڈیلیٹ کی جا سکتی ہیں, ایون موبائل فون سے بنی ہوئی ویڈیو بھی ڈیلیٹ کی جا سکتی ہے. تو پھر آپ کس پہ بھروسہ کریں گے؟ آپ کے پاس کون سا ایسا ثبوت ہوگا جس کو لے کر آپ جو ہے وہ عدالت میں جائیں گے یا ثابت کریں گے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا اور کس نے کیا؟ اچھا واقعہ ہوا یہ تو پھر بھی ثابت ہو جاتا ہے, لیکن کس نے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا. اور آج تک ملزموں کو کیفرے کردار تک اسی لیے نہیں پہنچایا گیا کہ اس میں شامل بڑے بڑے نام بھی ہیں, اس میں شامل وہ لوگ ہیں اور وہ لوگوں کے بیٹے ہیں جو کسی سے ریونج پہ اتر کے بھی کسی کے ساتھ ایسا اٹیمپٹ کرتے ہیں. اینی ویز, جو خواتین کے ساتھ یہ ہیراسمنٹ کے واقعات ہو رہے ہیں, اس میں والدین کو چند چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے. 5 چیزیں ہیں جس پر آپ کو دھیان کرنا ہے. پہلی بات, آپ جس جگہ پر اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں, آپ کی بیٹی کے لیے وہ انوائرمنٹ سوٹیبل ہے یا نہیں. وہاں کے ماحول میں وہاں کے ٹیچرز, یہ کالج اور یونیورسٹیز کے لیے بات کر رہی ہوں, اسکول کے لیے بات کر رہی ہوں, وہاں پہ کس قسم کے بچے اور کن گھروں سے آئے ہوئے بچے جو ہے وہ پڑھتے ہیں, کلاس کا روم کا ماحول کیا ہے, ٹیچرز کیسے ہیں, پرنسپل کا کیا ایٹیٹیوڈ آف لیول ہے, اور کیا وہاں پر صرف پیسے بھرے جاتے ہیں, لیے جاتے ہیں, یا پھر کوئی تربیت بھی کی جاتی ہے. یہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. صرف ڈگریاں ہاتھ میں لے لینا یا ڈگریاں حاصل کرنا جو ہے وہ آپ نے بچوں کا مقصد بنا دیا ہے کہ بچوں A گریڈ لے آؤ, A+ گریڈ لے آؤ. بچوں کو سائیکولوجیکلی آپ لوگوں نے ٹارچر کیا ہوا ہے کہ ہمیں A گریڈ ہی چاہیے, ہمیں تمہیں ڈاکٹر یا انجینئر یا پروفیسر یا واٹ ایور کسی بھی فیلڈ میں تمہیں ایکسپرٹ بنانا ہے. ایکسپرٹ تو وہ تب بنیں گے نا جب سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پریٹینڈ کرنے کے قابل ہوں گے. کسی بھی مقام تک تو وہ تب پہنچیں گے نا جب انہیں سائیکولوجیکلی اور فزیکلی ان کے پاس کچھ پاورز موجود ہوں گی. آج کا بچہ ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے. دوسری خاص بات, اپنے بچے کی نقل و حرکت پہ پورا غور کریں. اپنی بیٹیاں خاص طور پہ, کیا ان کی نقل و حرکت ہے, کن لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہیں, کالج, یونیورسٹی اور اسکول میں ان کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے, ان کی فرینڈز کیسی ہیں, اور کیا وہ انہیں کہیں غلط طرف تو نہیں لے کے جا رہی, کیا کہیں ان کی کسی کے ساتھ کوئی دوستی یا سلام علیک تو نہیں, یا پھر اگر آپ کی بیٹی جو ہے وہ غصے کی بہت تیز ہے تو کہیں اس کی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں, کیونکہ ریونج میں آ کے بھی ریپ اٹیمپٹ کیا جاتا ہے, ریونج میں آ کر جو ہے وہ یہ معاملات کیے جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ نظر رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے. تیسری خاص اور اہم بات جس کا والدین نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی جو ہے وہ کسی کالج, اسکول یا یونیورسٹی میں جا رہی ہے تو آپ کا ہر ویک میں ایک چکر پرنسپل یا اسکول ٹیچر کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس کو یہ ریلائی کروا سکیں. اور والدین کو یہ چاہیے کہ کسی بھی جگہ پہ اپنے آپ کو کمتر شو نہ کروائیں.
آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جا کے اسکول میں پرنسپل کے سامنے روتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم مجبور لوگ ہیں، ہمارے تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. اب وہ اسکول والوں کو سب پتہ ہوتا ہے، کالج والوں کو، یونیورسٹی والوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ بچے کا والد ہے نہیں ہے، بچے کے پیچھے کوئی، بچی کے پیچھے جو ہے وہ کوئی آنے والا ہے یا نہیں ہے. اکثر اوقات ایسے ریپ ان کے ساتھ اٹیمپٹ کیے جاتے ہیں جن کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس تمام تر معلومات بھی ہوتی ہے. یہ ایک پورا پری پلان بھی جو ہے وہ یہ معاملہ اور یہ بلیم گیم کی جاتی ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر ثابت مت کریں. آپ کمتر ہیں بھی تو بھی اگر آپ نے بچے کو اپنی اچھی جگہ پہ پڑھانا ہے تو اپنی سچائی اتنی کھول کے کسی کو بیان نہ کریں. لوگوں کو یہ پریٹینڈ کریں کہ آپ پاورفل ہیں اور آپ کے پیچھے اتنے ہاتھ ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا تو آپ انہیں چھوڑیں گے نہیں. یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو سائیکلوجیکلی طور پر آپ نے ضرور پریٹینڈ کرنی ہے. چوتھی خاص اور اہم بات، اپنی بیٹیوں کو تربیت دیں، انہیں بتائیں، انہیں سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ دیں. باقاعدہ طور پہ انہیں گھر کے کام، چولہے چکیاں، یہ صفائیاں یہ تو سکھائیں، لیکن انہیں جو ہے وہ کم سے کم بلیک بیلٹ تک لازمی لے کر جائیں. ان کو کراٹے بھی سکھائیں، ان کو اپنا سیلف ڈیفنس سکھائیں، ان کو بتائیں باقاعدہ طور پہ سیلف ڈیفنس کی ان کو ٹریننگ دیں. ان کو ایک اکوموڈیٹ کریں، ان کو ایک ایسا ماحول دیں جس میں وہ مرد بن کر جئیں. آج کی عورت کے لیے عورت بن کے اس معاشرے میں جینا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. والدین کو میں کہوں گی کہ ان جانوروں سے بچانے کے لیے اپنی بچیوں کا ایٹیٹیوڈ اور سائیکلوجیکلی جو بیہیویئر ہے اس میں تبدیلی لانے کے لیے ان کے کانفیڈنس لیول کو بحال کریں. انہیں ایک مضبوط لڑکی بنائیں. انہیں ایک ڈری سہمی لڑکی بنانے کی ضرورت نہیں ہے جس سے لوگ ڈریں. ایسی خاتون جو ہے وہ ہونی چاہیے باہر جاتے ہوئے کہ جس بچی کو وہ معصوم دیکھتے نا، جس کو ریپ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیشہ جو معصوم بچی ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے ایزی ٹو ایکسیس ہے. ایسی بچیوں پر جو ہے وہ یہ ٹارگٹ کرتے ہیں ریپسٹ. اور یہ خاص طور پہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ گندے لوگ ہوتے ہیں جن کی تعلیم، تربیت، شعور نہیں ہوتا ان کو. تو اس پر بہت احتیاط کریں. 5ویں اور آخری بات جس کا والدین نے دھیان کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جن وینس میں یا جس بھی آپ نے ڈرائیور کی یا کسی کی بھی ڈیوٹی اگر لگائی ہوئی ہے کہ بچیوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو پلیز والدین خود ساتھ جایا کریں. کسی پہ ریلائی نہ کریں. اکیلے اپنی بیٹیوں کو ڈرائیورز کے ساتھ بھی مت بھیجیں. کسی پر ریلائی مت کریں. اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے، کیونکہ اگر آپ کی بیٹی کے پاس سیلف ڈیفنس ٹریننگ نہیں ہے تو آپ اپنی بیٹی کو اکیلے نہیں بھیج سکتے. آپ کی بیٹی خود کا ڈیفنس کرنا نہیں جانتی ہے تو آپ اس کو اکیلے کسی کے بھی ساتھ بھیجیں گے تو اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا وقوع ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ان کو بچانے کے لیے 5 اہم چیزیں والدین کریں. اور 3 اہم چیزیں جو میں لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں، جس کے لیے لڑکیوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول پر بہت توجہ رکھنی ہے. یہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ڈرائیورز ہیں، آپ کے ملازم ہیں یا گارڈز ہیں یا کینٹین والے ہیں کالج، اسکول یا یونیورسٹی میں، ان کو فری نہیں کرنا. ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا. ان کے ساتھ آپ نے ایک اپنا ایٹیٹیوڈ لیول اور اپنا بیہیویئر جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے. یہ میں آپ کو بہت پتہ کی بات بتا رہی ہوں. خواتین کو، لڑکیوں کو جو گرلز کالج میں ہیں، جو پڑھ رہی ہیں، پلیز کینٹین والے، اپنے جو گارڈز ہیں، ان کے ساتھ اپنا ایٹیٹیوڈ لیول نرم نہیں رکھنا. اپنے آپ کو آپ نے ود کانفیڈنس یہ شو کرنا ہے، بلکہ ان کو منہ لگانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو باقاعدہ طور پر آپ نے اگنور کرنا ہے. اور اگنور بھی اس کائنڈ آف سینس میں کرنا ہے کہ آپ ایک پاورفل بندی ہیں، ایک پاورفل لیڈی ہیں. اور اپنے ساتھ ہمیشہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ایسے اپنا اسٹوڈنٹس کا گروپ بنانا ہے جو آپ ہی کی طرح جو ہے وہ مضبوط لوگ ہوں. کمزور لوگوں سے دوستی نہیں کرنی. اور اگر آپ کسی کو کمزور دیکھتے ہیں تو اس کا حوصلہ آپ نے بڑھانا ہے. اس کو اپنا دوست بنا کے اس کا حوصلہ بڑھانا ہے، نہ کہ اس کا حوصلہ پست کرنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ارد گرد آپ کوئی معصوم بچی دیکھتی ہیں کہ کوئی ایک معصوم لڑکی ہے جو کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی، الگ تھلگ رہتی ہے، لوگ اسے تنگ کرتے ہیں، تو ایسی بچی کا آپ نے سہارا بننا ہے. ایسی بچی کو آپ نے کانفیڈنس لیول اس کا انکریز کرنے میں مدد کرنی ہے، نہ کہ آپ نے اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے. دوسری خاص بات یہ کہ ساری لڑکیوں کے لیے جو کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، بچوں آپ نے سیلف ڈیفنس ٹریننگ لازمی لینی ہے. آپ نے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے ہمیشہ جو بیگ استعمال کرنا ہے، جو ہینڈ بیگ یا آپ کا اسکول بیگ ہوگا، وہ آپ نے جو استعمال کرنا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ سٹیپس والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، جس کا آپ اچھے طریقے سے لٹکا بھی سکیں. اکثر اوقات جو ہمارے اسکول بیگز ہوتے ہیں نا وہ پیچھے سے لٹکانے والے ہوتے ہیں یا ہینڈل ہوتا ہے ان کا چھوٹا سا جس کو اوپر سے پکڑا جاتا ہے. کوشش کریں ایسے بیگز ہوں جن کی سٹرپس جو ہے وہ لمبی ہوں
تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو آپ اپنے بیگ کے ساتھ جو ہے وہ سیلف ڈیفینس ٹریننگ جو ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں. سائیکلوجیکلی دوسرے کو آپ نے اس وقت بالکل خود نہیں آپ نے جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو اس کے آگے پیش کر دینا, بلکہ باقاعدہ طور پہ سائیکلوجیکلی آپ نے پہلے اس کو جو ہے وہ یہ ٹارچر دینا ہے کہ آپ اپنی سیلف ڈیفینس کے لیے جو ہے وہ لڑ سکتی ہیں. یکدم جب وہ بندہ یہ دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹے گا تو آپ کے پاس بھاگنے کا موقع آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا. یہ جو میں نے خود سیلف ڈیفینس ٹریننگ لی ہوئی ہے, تو میں اس لیے جانتی ہوں کہ آج سے 15 سال پہلے جب ہم سٹڈیز کرتے تھے تو آپ یقین کریں ہمیں سیلف ڈیفینس ٹریننگ بھی دی جاتی تھی. میں سینٹ جوزف اسکول سے ہوں اور میرے اسکول میں باقاعدہ طور پہ لڑکیوں کو پاورفل بنایا جاتا تھا, ٹریننگ ہوتی تھی. میں بلو بیلٹ تک بھی ہوں, تو مجھے اس کا آئیڈیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ نے کیسے جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا ہے. دوسرے خاص اور اہم بات, جب بھی کوئی آپ پہ جھپٹنے کی کوشش کرے یا آپ کو پکڑنے کی کوشش کرے تو آپ کی یہ جو 2 فنگرز ہیں, 2 انگلیاں ہیں, یہ آپ نے کسی کی بھی گردن کے درمیان میں جو ہے وہ اس کو کھوب دینا ہے. سمجھ آئی نا؟ اگر کوئی آپ پر جو ہے وہ وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ نے کچھ نہیں کرنا, اپنے یہ جو 2-3 انگلیاں ہیں اس کا استعمال کرنا ہے. 2 آپ کی یہ فنگرز اور ایک آپ کا انگوٹھا, اور دوسرے بندے کی آپ نے جو ہے وہ جیسے کسی کی گردن پکڑ کے دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ایسے اب تھوڑی دیر کے لیے دبائیں گی تو وہ بندہ آپ سے پیچھے ہو جائے گا, اس کا سانس رکے گا اور وہ آپ سے جان چھڑوائے گا. آپ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکتی ہیں. یہ میں نے آپ کو سیلف ڈیفینس ٹریننگ کے حوالے سے بتا دیا ہے, کچھ ٹپس بھی دے دی ہیں جو ہم خود اپلائی کرتے ہیں. باقی اپنے بیگ میں آپ پین جو ہوتا ہے وہ لازمی رکھا کریں, اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی آپ پر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے, آپ نے بیگ جو ہے وہ اسٹیپس والا لینا ہے. اس کے علاوہ تو اس طرح کے سپریز آ چکے ہیں جو مرچی والے سپریز ہوتے ہیں, اگر خواتین وہ بھی اپنے بیگ میں رکھیں تو آپ سیلف ڈیفینس کے لیے جو ہے وہ یہ کام کر سکتی ہیں کہ کوئی بھی خدا نہ خواستہ اگر آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ سپریز آپ کا بہت بہترین کام کرتے ہیں. تیسری خاص اور اہم بات جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے, ہمیشہ ان جگہوں پہ رہنا ہے جہاں رش ہوتا ہے. کالج, اسکول اور یونیورسٹی کی بیسمنٹ میں نہیں جانا, کسی ایسے خطرناک فلور پہ نہیں جانا جہاں پہ بچے کم ہوں. آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اپنا گروپ لے کر جو ہے وہ کہیں پر بھی جائیں. اکیلی لڑکی کوئی ضرورت نہیں آپ کو کہیں پہ جانے کی. ایون اگر آپ کو واش روم تک بھی جانا ہے تو اپنی کسی دوست کو یا کسی ایسے بندے کو, یا جو آیا ہوتی ہیں خواتین ہوتی ہیں, ان کو آپ نے اپنے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کے کالج, اسکول یا یونیورسٹی کا کون سا ایسا ریسٹرکٹڈ ایریا ہے جہاں پہ یہ خطرناک چیز اٹیمپٹ کی جا سکتی ہے, یا جہاں پہ آپ کو کوئی بھی ایسا بندہ مل سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ان ایریاز میں رکھنا ہے جہاں پہ بچے اور بچیاں زیادہ ہوتے ہیں, یعنی کہ رشی ایریا میں رکھنا ہے. کسی ایسی جگہ پر آپ نے نہیں جانا چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ آ جائے, کیا کتنی ہی پرابلم کیوں نہ آ جائے, اس کا آپ نے جو ہے وہ غور کرنا ہے. باقی کی سارے معاملات اور چیزیں جو ہے وہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہیں. انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے وومنس کو جو ہے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ انتظامیہ چاہے ورکنگ لیڈیز کے لیے ہو یا یہ انتظامیہ اسکول, کالج یا یونیورسٹی کی ہو, میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ہمیں سائیکلوجیکلی بچیوں کو پریپیئر کرنا ہوگا, ان کو گیجٹس دینے ہوں گے, ان کو سیلف ڈیفینس ٹریننگ دینی ہوگی تاکہ بچیاں جو ہیں وہ آنے والے وقت میں اپنا سیلف ڈیفینس خود کر سکیں اور ایک باعزت شہری کے طور پر اور ایک مضبوط شہری کے طور پہ لڑکوں کی طرح, جس طرح لڑکے اپنا ڈیفینس کرنا جانتے ہیں, اس طریقے سے جو ہے وہ جی سکیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کالج, یونیورسٹی اور اپنے اسکول میں شیئر کریں, ہر بچی کو بتائیں تاکہ بچیاں اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے یہ تمام تر ٹیکنیکس جو ہیں وہ اس کو اپلائی کریں اور اپنے ساتھ جو ہے وہ اس کو کیری کریں. اور گھبرانا نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر چلی بھی گئی ہیں جہاں پر آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو اپنے اوسان خطا نہیں کرنے, اللہ سے مدد مانگنی ہے اور وہاں سے جلد نکلنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہاں پر کبھی بھی خالی ہاتھ کہیں پر بھی کسی ایسی جگہ نہیں جانا جہاں پہ کوئی موجود نہ ہو. تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں اگر اور سوالات ہوں تو مجھے ضرور لکھیے گا, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہے اور کسی مینٹلی ٹراما میں ہے یا سچویشن میں ہے اور اس سے نکل نہیں پا رہی ہے وہ بچی, تو آپ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں. شکریہ.